अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में ये चार औरत बड़ी इज्जत वाली हैं। तकरीर मुफ्ती सलमान अज़हरी की, आइए सुनते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में चार औरतें बड़ी इज्जत वाली हैं, सबसे इज्जत वाली हैं। चार औरतों का तज़किरा किया गया है, वो दुनिया की बाकमाल ख़वातीन में से हैं। इस्लाम ने औरत को एक खुसूसी जगह अता की है बारगाह में, जिनकी बारगाह में इमाम अहले सुन्नत ने यूँ अर्ज़ किया है, सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसके आंचल को न देखा महर माह ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हमारी मुराद जिगर गोशे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़ीज़ तरीन लख्त जिगर सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अज़ीज़ान गिरामी, इक़बाल ने बहुत अच्छी बात कही। हज़रत मरियम एक निस्बत से, ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से वो अज़ीज़ हैं और मुअज़्ज़ज़ हैं, और सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा तीन निस्बतों के ज़रिए से मुमताज़ हैं। उनके साथ बड़ी निस्बत यह है कि वो दुख्तर रसूल हैं। उनके साथ दूसरी निस्बत यह है कि वह हैदर कर्रार की ज़ौजा मुतहरा हैं। उनके साथ तीसरी निस्बत है कि वह हसनैन करीमैन की माँ हैं। मेरे अज़ीज़ों, और फ़ज़ाइल व मनाक़िब के एतबार से उनकी चौथी फ़जीलत यह है कि मेरे आका ने उन्हें जन्नती ख़वातीन की सरदार कहा है। अल्लाह ताला उस सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह का तवस्सुल हमें अता फ़रमाए, उनका फ़ैज़ हमें अता फ़रमाए। इस्लाम में ख़वातीन को एक खुसूसी जगह दी गई है। ये आज वावेला मचाने वाले भी सुने कि जैसे ही इस्लाम और मुसलमानों का नाम आएगा तो एक शोशा उठाते हैं हर जगह से कि ये मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाने में बहुत जल्दी करते हैं, पूरी मगरिबी मीडिया और यहाँ की आतंकी मीडिया भी हैं, कि मुसलमान औरतों को ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, इन्हें चार दीवारी में बंद कर देते हैं, इन्हें पढ़ाई से महरूम रखते हैं, इन्हें तालीम से दूर रखते हैं, और न जाने क्या क्या शोशे छोड़ करके। यही तो बातें हैं जो औरतों को उभारने के लिए और उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए पेश की जाती हैं। मैं ख़वातीन से कहता हूँ कि तुम इनकी बातें सुनने की बजाय अपनी तारीख़ क्यों नहीं पढ़ लेती हैं कि क्या ये जो आज बोल रहे हैं हकीकत में ऐसा ही है? अगर ऐसा हकीकत में होता तो कई हज़ार हदीसें माँ आयशा सिद्दीक़ा रिवायत नहीं कर रही होती। हदीस की किताबों में उनकी रिवायत नहीं ली जाती कि इल्म और ये तालीम से इनका क्या ताल्लुक़ औरत का। नहीं मेरे अज़ीज़ों, मुक्सिरीन सहाबा जिन्होंने कसरत से हदीसें रिवायत की हैं, उसमें हज़रत आयशा का भी मकाम है, उनका भी मकाम है। इस्लाम ने औरत को एक खुसूसी जगह अता की है। इस हदीस से समझ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में चार औरतें बड़ी इज्जत वाली हैं, सबसे इज्जत वाली हैं। चार औरतों का तज़किरा किया गया है, वो दुनिया की बाकमाल ख़वातीन में से हैं, जिनमें से पहले नंबर पर हज़रत सैयदा मरियम, सैयदा बीबी मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। दूसरे नंबर पर हज़रत सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तीसरे में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। चौथे में सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये चार औरतों का तज़किरा किया गया है और कहा गया कि दुनिया की ये बाकमाल ख़वातीन मुअज़्ज़ज़ औरतों में से हैं, अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक भी। दर हकीकत ये चार औरतों के नाम नहीं, ये चार बड़े किरदार भी हैं। जी बेशक बेशक। इन औरतों के साथ एक बड़ा किरदार है। अगर हज़रत मरियम का तज़किरा आया है हदीस में कि ये बाकमाल हैं, तो साथ में उनका किरदार है, वो एक अजीम माँ की शक्ल में आती हैं, वो दुनिया की एक अजीम माँ हैं। अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा का नाम आता है एक बाकमाल ख़वातीन में, तो वो एक बहुत ही शफीक और मेहरबान बीवी की शक्ल में आती हैं, जिन्होंने हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा किया, अपने शोहर के लिए सारी कुर्बानियाँ दी। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का नाम जब आता है तो वो एक अजीम बाप की अजीम बेटी होने का किरदार अदा करती हैं। इनके किरदारों पर भी तवज्जो होनी चाहिए। हज़रत सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुनिया की एक अजीम खातून के किरदार में हैं। इन औरतों के किरदार को जब हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी तो ये मगरिबी प्रोपेगेंडे से नहीं बहकावे में आएंगी, गुमराह नहीं होंगी। मैं आज तारीख़ के झरोकों में से चंद ज़रूर सीरतें आपके सामने अर्ज़ करूँगा, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को और ख़ुसूसियत के साथ हमारे घर की बच्चियों को एक हौसला पैदा हो कि हमारी तारीख़ रोशन है ख़वातीन इस्लाम से भी। जहाँ हम मर्दों के बड़े बड़े कारनामे ज़िक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में ख़वातीन के भी बड़े कारनामे हैं, जिन्होंने इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। इसीलिए कुरान अज़ीम में एक आयत ऐसी आई है जिसमें दोनों का तज़किरा आया है, मर्द का औरत का, मर्द का औरत का, साथ साथ में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन वल हाफ़िज़ात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये एक आयत है जिसमें 10 किस्म के लोगों का जिक्र आया है, 10 किस्म के मर्द और 10 किस्म की औरतें। इनके लिए अल्लाह ने क्या वादा फरमाया है सुने। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें हैं, बेशक ईमान वाले मर्द, इस्लाम और ईमान को अलग बयान किया गया, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें हैं, बेशक
عبادت کرنے والا مرد، عبادت کرنے والی عورت، بے شک سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت، بے شک اللہ سے خوف کرنے والا مرد، اللہ سے خوف رکھنے والی عورت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو تصدیق کرنے والا مرد اور تصدیق کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورت. 10 قسم کی صفات بیان کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا اجر عظیم تیار رکھا ہے. یہی وہ لوگ ہیں. یہاں پر 10 صفات میں نے جو ذکر کیا اس میں عورتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. اگر تم مسلمان ہو تو عورتیں بھی مسلمان ہیں، اگر تم مومن ہو تو عورتیں بھی مومن ہیں، اگر تم صادق ہو تو عورتیں بھی صادقہ ہیں، اگر تم صائم ہو روزے دار ہو تو وہ بھی صائمہ ہیں، روزے دار خواتین بھی ہیں، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں. میرے عزیزو، اسلام کو عظیم نونہال جو ملے ہیں یقیناً کسی نہ کسی عورت کے گود میں پلے تو ضرور ہوں گے. ان کی ماؤں کا کردار ان کی تربیت میں ضرور ہے. ہم نے تاریخ کے بڑے بڑے بطل جلیل اور اولیاء کاملین مجاہدین کی زندگیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے. سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت ہمیں صاف نظر آتی ہے. سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت وہاں پہ بھی نظر آتی ہے. بایزید بستامی ان کی بھی ماں کی تربیت نظر آتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی تربیت وہاں بھی نظر آتی ہے. عزیزان گرامی، ان نونہالوں کو جو اسلام کے لیے عظیم تحفے کی شکل میں دیا، لاکھوں سلام ان ماؤں کی گودوں پر جنہوں نے ایسے سنہرے ہیرے ہمیں عطا کیے. جانتے ہیں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ کر کے جب آئے تھے تو پورا گاؤں استقبال کے لیے باہر گیا تھا. پڑھ کر کے جب آئے بڑے مشہور ہو گئے حدیث میں، علم میں، اور جب گاؤں آ رہے تھے تو پورے گاؤں والے ان کے استقبال کے لیے نذرانے دینے لگے، پیسے وغیرہ ساری چیزیں. ماں نہیں آئیں جس ماں نے ان کو محنت سے پڑھایا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر پہنچے تو ماں کو دیکھا گھر میں خاموش بیٹھی ہیں. کہا آپ نہیں آئے؟ کہا میں آتی تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے کہ محمد بن ادریس شافعی کی ماں نے دولت کے لیے اسے پڑھایا تھا. میں نے ہرگز تمہیں کسی نذرانے کے لیے لفافے کے لیے نہیں پڑھایا، میں نے صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھایا ہے. جو کچھ لوگوں نے تجھے دیا ہے اس کو گھر کے باہر رکھنا، اور جو کچھ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عزم کیا ہے وہ میرا اور تیرا تعلق. عزیزان گرامی، وہ عظیم مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیں اور ایسے نونہال اسلام کو عطا کیے. آئے ہم ان تمام مثالی خواتین کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں. بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہم خراج عقیدہ ضرور پیش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے؟ 7 ہیں. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور بیٹیاں سب بڑی ہوئیں. سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے ہیں. ہاں، باضابطہ ممبروں سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں. دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی تھی، کلثوم بھی تھی، تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں اور ان کو حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے. یہ حضرت عثمان کا بغض ہے ان کے اندر، عداوت ہے، جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، میرے عزیزو، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. ہاں، کوئی ایرا غیرہ ابھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں، اس کی اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں. بہرحال ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہاں، ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی، جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنی گود میں لیتے تھے، وہ بھی نواسی تھی، امامہ نام تھا حضرت زینب کی بیٹی. ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں، بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئیں، کافی دن تک بیمار رہیں، اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے. حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، ان کی تدفین بھی ہو گئی. جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا. حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں، اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا. اب حقیر میں جو صاحبزادی بچیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور
بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں۔ پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے۔ اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا، بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کریں۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تمہاری بے جا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔ اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا، وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی۔ لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا، اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا، بائک بھی دلایا، سب کیا، اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے۔ میرے عزیز، تم نے سب دے دیا، یہ دنیا دیا اسے، لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا۔ تو آج کے وقت دیکھو، دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا، تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا۔ السلام علیکم ناظرین۔